पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इतनी बेयकीनी की कैफियत नाज़रीन पहले कभी नहीं थी। बावजूद इसके कि हमारे IMF के साथ सारे मामला तय पा गए हैं। पहली बात तो पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है। जिस चीज़ की बुनियाद ही कलमे के ऊपर हो वो मुल्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे इस्लाही तौर पर हो, चाहे वो दफाई तौर पर हो। ये बात हमेशा रखिए कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या हो। सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ लोग बड़े ईजीली ये वर्ड लिख देते हैं, जबकि उनको इसके पस मंज़र का नहीं पता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा डिसअपॉइंटेड किस्म की स्टेटमेंट उनकी आई है। आपको पता है PSL भी चाह रहे हैं, PSL में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इधर आ चुके हुए हैं, हमें उनको भी कवर करना है, हमें उनको भी अच्छा एक मैसेज देना है। तो इस तरह की चीज़ों से सबसे पहले तो अवॉइड करें। खुदा न खास्ता कोई मुल्क भी चले, पाकिस्तान को साइड पर कर ले, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है। ये वही बात है, ये कहना आसान है, इसको भुगतना बहुत मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब्बे जलील के अब्बा बरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शाहिद मियाँ का सलाम। माय पीनियर विद शाहिद मियाँ के एक नई व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बदलने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के माशी जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है, पाकिस्तान में जो सियासी हलचल जिसका बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, और पाकिस्तान के चाहे वो जुडिशरी हो, पाकिस्तान की चाहे सियासत हो इस वक्त, चाहे पाकिस्तान की माशियत हो इस वक्त, तमाम जगह पर एक गर्मा गर्मी की बहस है। और वो क्या है, दोबारा से वही बहस जिसके ऊपर मैं पहले भी ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। इतनी बेयकीनी की कैफियत नाज़रीन पहले कभी नहीं थी, बावजूद इसके कि हमारे IMF के साथ सारे मामला तय पा गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कौन से अनासर है, ऐसे कौन से अवामिल है इस तरह की चीज़ें रेज़ कर रहे हैं, और एक कंपेन भरपूर तरह की चलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर गया है। आज मैं जो बात करूंगा वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए कि फिगर्स के साथ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा। शायद इसको हमने नहीं सोचा, हमने मुकालमतन ये ज़रूर कह देते हैं। जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ लोग बड़े इजीली ये वर्ड लिख देते हैं, जबकि उनको इसके पस मंज़र का नहीं पता। इतनी गहराई और इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा इंटरनेशनल वर्ल्ड में, लोग हमारे ऊपर किस तरह से तंज या मजाक उड़ा रहे होंगे, वो नहीं लोग सोचते। बिकॉज मुझे इसलिए दर्द है कि नाज़रीन, मैंने हमेशा पाकिस्तान, पॉजिटिव पाकिस्तान की बात की है, मैंने प्रोडक्टिव पाकिस्तान की बात की है, मैंने पाकिस्तान की इमेज को हमेशा नेशनली इंटरनेशनली प्रमोट करने की कोशिश की है। और अभी भी मैं जो वॉइस रेज कर रहा हूँ अपने व्लॉग से इंटरनेशनल अपनी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा मैसेज देने जा रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट करेगा इंशाल्लाह। पहली बात तो पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है। जिस चीज़ की बुनियाद ही कलमे के ऊपर हो वो मुल्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे इस्लाही तौर पर हो, चाहे वो दफाई तौर पर हो। ये बात हमेशा रखिएगा। लेकिन जो लोग इस तरह की कंपेन कर रहे हैं, और अभी आज हमारे जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा डिसअपॉइंटेड किस्म की स्टेटमेंट उनकी आई है। मैं उसको क्रिटिसाइज इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं बल्कि ये कहूँगा इतने सीनियर इंसान, इतने सीनियर लीडर, पार्टी लीडर होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का बयान, जबकि इस वक्त गानगत की, इत्तेफाक की और इत्तेहाद की उनको एक, जब सारी चीज़ें तय पा गई है तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप, लोकली भी इंटरनेशनली भी, लोग जो वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ नज़रें लगाए बैठे हैं। अभी कल का वाक़या हमें भूला नहीं है, जो बहुत बड़ा कराची में एक मिस हैप हुआ है। ऊपर से ये माशी फिगर्स होते हैं नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक कोई मिस हैप हो जाए तो इससे माशी तौर पर जो हदाफ होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको पता है PSL भी चाह रहे हैं, PSL में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इधर आ चुके हुए हैं, हमें उनको भी कवर करना है, हमें उनको भी अच्छा एक मैसेज देना है। तो इस तरह की चीज़ों से सबसे पहले तो अवॉइड करें। सेकंड बात नाज़रीन, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई पाकिस्तान, खुदा न खास्ता कोई मुल्क भी चले, पाकिस्तान को साइड पर कर ले, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है। ये वही बात है, ये कहना आसान है, इसको भुगतना बहुत मुश्किल है। आप श्रीलंका की एग्जाम्पल देखें, आप बांग्लादेश की देखें, या जहाँ दूसरे मुल्कों में देखें इस तरह की एग्जाम्पल्स हुई हैं, वहाँ पर मामला क्या होते हैं। एक मुल्क अपनी मौजूदा तरक्की जो उसकी चल रही होती है, GDP या उसकी रफ्तार है या उसके माशी अहदाफ है, उससे 5 से 10 साल पीछे चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है
کہ آپ کی کریڈیبلٹی ایک بینک کے ساتھ ہے. آپ کوئی لون لیتے ہیں, اس بینک کو جب ان ٹائم لٹاتے نہیں ہیں, اس کو بیک نہیں کرتے, تو وہ بینک آپ کو ڈیفالٹ کر دیتے ہیں. آئندہ کوئی بینک, کوئی ادارہ آپ کے ساتھ, چاہے آپ کاروباری ہو, چاہے انڈیویجول ہو, چاہے کسی لیول پر, وہ آپ کے ساتھ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بالکل پاکستان کی یا کسی ملک کی بھی پوزیشن بالکل اس سے کوئی قدر مختلف نہیں ہوتی. ناظرین, دوسری اہم بات ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, جی ہاں, ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں بہت ساری ریزنز ہیں جو سامنے آتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جو فوراً طور پر ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ذخائر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتے, آپ کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, تو آپ کے جو موجودہ جو کرنسی ہے وہ اس ڈی ویلیو تو ہو جاتی ہے, لیکن موجودہ کنٹری میں انفلیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, مہنگائی جس کو کہتے ہیں, جو کہ پاکستان میں پہلے ہی 25% سے 35% تک ہو چکی ہوئی ہے. مزید اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ 35 سے ڈائریکٹلی 75% تک آ جائے گی. جس سے کیا ہوگا, جو پیٹرول ہے, ابھی تو چلو لیٹر پیٹرول ہے از اکول ٹو $1 USD کے برابر ہے, ٹھیک ہے, 267 275 کے قریب ڈالر اوپن مارکیٹ میں. اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کا پیٹرول ہے یہ ہو جائے گا 500 کو کراس کر جائے گا, اور جب 500 کو پیٹرول کراس کرے گا, پھر آپ کے دوسرے جو طرح کے معدنیات ہیں جیسے گولڈ ہو گیا, جیسے اور طرح کے مائنز انڈسٹریز ہوگی, یہ بھی بالکل اس کے ریٹس آؤٹ آف رینج ہو جاتے ہیں. لوگوں کے پاس پہلی بات تو جب اس طرح کے حالات ہوتے جاتے ہیں, بڑی بے یقینی سی کیفیت ہو جاتی ہے, لوگ روڈز کے اوپر آ جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے شری لنکا میں دیکھا ہے. پیٹرول مہنگا ہو جائے گا آپ کی, اس کے بعد لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہ ہوا کیا ہے, لوگ روڈز پر گھومیں گے پیسے لے کے پیٹرول لینے کے لیے. کچھ ذخائر جو ان کے پاس ہوں گے, ملک کے پاس ہوتے ہیں, وہ جب ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے دوبارہ آپ کو پیٹرول نہیں ملتا وقتی طور کے اوپر. جب پیٹرول نہیں ملے گا تو لوگوں کا ایک سرکل, ہمارا تجارتی سرکل جو ہوتا ہے, چاہے وہ معاشی سرکل ہو, وہ چل ہی نہیں سکتا. پیٹرول ہماری بیسک نیڈ ہے. دوسری بات ڈالر جو ہوتا ہے, جو ڈالر جیسے کیونکہ ہمارا ڈالرز کے اوپر زیادہ انحصار ہے, کیونکہ ہم ایگریکلچر بیس ملک تھے ضرور, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کبھی پلاننگ ہی نہیں کی کہ اگر اس طرح کے کوئی حالات ہو جاتا ہے تو ہمیں ایگریکلچر سے نکل کے ہم نے آئی ٹی بیس ملک کیسے بننا ہے, ہمیں مائنڈ, لوگوں کے برینز کس طرح سے تیار کرنے ہیں کہ لوگوں کو ایک, یعنی کہ آئی ٹی کی دنیا میں ہم نے انوویشن کس طرح کرنا ہے. ہم نے اس کے اوپر کبھی کام ہی نہیں کیا ہے, کیونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں. جب کچھ چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بعد میں سوچتے ہیں. اس کے بعد آگے چلے, ڈالر جو ہے ابھی اگر جسٹ لائک جیسے 270 کا ہے یا 275 کا ہے, ڈالر بھی آپ کا 500 600 700 یہاں تک 1000 تک بھی ہو جاتا ہے. یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور جب ڈالرز آؤٹ آف ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہے, کسی ملک کی بھی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. جب ایکسپورٹ اسٹرانگ نہ ہو, جب امپورٹ آپ کے اوپر زیادہ چاہیے ہو, تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. دوسری اہم بات, اپنے امپلائیز کو پے دینے کے لیے 1 ماہ 2 ماہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد پے دے دی جاتی ہے. اس کے بعد پے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے, کیونکہ خزانہ نہیں ہوتا, ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس سے اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر گورنمنٹ ادھر ادھر سے کوشش کرتی ہے ایسٹ بیچ کر یا کسی طریقے سے لان جنریٹ اور چھوٹے چھوٹے کر کے اپنے امپلائیز کو پیسہ دے. لیکن وہ امپلائیز کو اتنی بڑی چیزوں سے, اتنے بڑے جہاں مسائل ہو, تو پھر اس کو چلانا تھوڑا سا قدر مشکل ہو جاتا ہے. پینشن نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ پینشن نہیں ملے گی, کیونکہ وہ بھی امپلائیز, وہ بھی بجٹ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, بہت سارے اداروں میں ہوتا ہے. تو جیسے شری لنکا میں آپ نے دیکھا کہ پینشن نہیں ملی, امپلائیز کو پیسے نہیں ملے, تو گورنمنٹ کے امپلائیز روڈز پر آ گئے تھے, انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف وہاں بلڈنگ جلائی گئی. تو اس طرح کی صورتحال کے سامنے ہو جاتا ہے جو بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. میڈیسن کا بھی یہی حال ہوتا ہے, کیونکہ میڈیسن بھی آپ کی امپورٹ ہوتی ہے. جب میڈیسن بھی نہیں ہوگی آپ کے پاس, اور میڈیسن جو ہوگی چاہے وہ جان بچانے کے دوائیات, وہ بہت آؤٹ آف رینج ہو جاتی ہے. خوراک کی کمی, کیونکہ آپ ایگریکلچر بیس ضرور ہے, لیکن آپ کی 70% جو آپ کی خوراک کی جناس ہے, چاہے فوڈ آئٹمس ہو, اس کے علاوہ مشروبات ہو, جیم جیلیز ہو اور سنیکس ہو, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری امپورٹ, دالیں دیکھ لیں آپ کی, ٹھیک ہے, یہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے. تو جب آپ کے پیسے نہیں ہوں گے, آپ کا کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو آپ کیسے امپورٹ کر سکیں گے. دوسری چیز اہم, خوراک کی قلت ہو جاتی ہے. گیس نہیں ہوگی آپ کے پاس, کیونکہ گیس اور پیٹرول یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پیسے دے کے خریدتے ہیں. گیس
آپ کے ملک میں ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہے جو آپ اپنے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں، آپ کو وہ بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ مین چیز ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس کا تو پھر بھی ازالہ ہے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے، کوئی دنیا کا کوئی ملک بھی اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا۔ ڈونرز اس کے بعد آتے ہیں، کافی دیر بعد لوگ آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنٹریز والے ہیلپ کرتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی کنٹریز ہیں، انٹرنیشنلی جتنے فنڈ دینے کے ادارے ہیں جس میں IMF سے فہرست ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ہے ڈیفالٹ کا سب سے بڑا خدشہ۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا صورتحال ہو، ہم اس سے نکل چکے ہیں، ہمارا آلموسٹ کانٹریکٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر خواجہ آصف صاحب کا بیان، دوبارہ سے وہی بات کروں گا، اس طرح کی بیانات کسی بندے کو بھی جو پاکستان کا چاہے عام انسان ہو، چاہے اس طرح کے کسی ادارے کا ہیڈ ہو یا کسی وزارت کو آن کرتا ہو، اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت زیادہ فیکٹس ہیں جو کہ اکانومی کو ہوتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو اثر پڑتا ہے، میں اپنے ہر ولاگ پہ کرتا ہوں۔ چاہے انفلیشن بھی بڑھے تو اس کا فرق بھی عام عوام پر پڑتا ہے، عام عوام ہی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور جب ڈیفالٹ ملک ہو جاتا ہے تو پھر پیسے نہیں ہوتے جس سے پورا ایک سرکل چلے، وہ گورنمنٹ سے لے کے نیچے تک، چاہے انڈسٹریسٹ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے میٹوکر تاجر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی طبقہ فکر کا انسان ہو، اس کے لیے معاملات کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے IMF بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے جس نے، میں یہ نہیں کہوں گا اس نے پاکستان کی مدد کی، اس کے اپنے ایک ایجنڈا ہوتے ہیں، اپنے ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے۔ پاکستان نے 23 IMF کے اس سے پہلے پروگرام سائن کیے ہیں، پروگرام کو کیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم IMF کی ہی طرف ہر دفعہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم نے اسی کو اپنی مشکل کشا کیوں سمجھ لیا ہے؟ ہم نے ہر مشکل کا سلوشن IMF کو کیوں سمجھ لیا؟ کہ ہم یہ 23 سے 66 پروگرام تک بھی پہنچنے ہیں، ہم نے آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن ہے ایک، اچھا اس کے اگینسٹ کبھی ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ بھی ہم نے معیشت کو سٹیبل کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو کیسے کرنا ہے، ہم نے اس IMF کے جھنجٹ سے نکلنا کیسے ہے۔ اوبویسلی جو بندہ آپ کو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے بینک ہو، کوئی جب آپ کو پیسہ دیتا ہے تو وہ اپنی شرائط پر دیتا ہے، اور اس کی اپنی سختری شرائط ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ریزرو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریکور بھی کرنا ہوتا ہے، سیو بھی کرنا، اپنے پیسے کو بھی سیو کرنا ہے کیونکہ وہ مانیٹری پیسہ ہوتا ہے، اس نے پھر اس کو مانیٹر بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہی رول IMF کا ہر ملک میں ہے، وہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا پیرامیٹرز ہیں، انہوں نے اس پیرامیٹرز کے مطابق وہ آپ کو لون دینا ہوتا ہے اور اس کو ریکور کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، ہوتا کیا ہے، ہم جیسے ترقی پذیر ملک جو ہے، تھرڈ ورلڈ جنریشن جس کو کہہ لیں ہم، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سے، جیسے جو لوگ IMF کے پروگرامز میں ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ، ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، جو اس کا پارٹ ہوتے ہیں اس پروگرامز کو بنانے کے لیے، ان فنڈز کو لینے کے لیے، وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اسی فنڈز کو لے کے اس جھنجٹ سے بھی نہیں نکلتے، الٹا وہ قرض ہمارے اوپر اور وبال جان بن جاتا ہے۔ میں آنے والی ویلاگ میں ناظرین یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ IMF کا رول تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو پھر بھی آپ کو پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ ہونے کے بعد، لیکن میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ IMF سے نکلنے کا سلوشن کیا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، کسی ملک کے لیے بھی، اور IMF سے نکلنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے کون کون سی پالیسیز بنانی پڑے گی، اس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اس میں سے، ہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں سے کون سی انڈسٹری اس IMF کے لون سے نکال سکتی ہے۔ ایک انڈسٹری ہے، وہ کون سی انڈسٹری ہے، اس کے اوپر میں آنے والی اپنے ویلاگ میں بات کروں گا۔ جی ہاں، آپ تمام انڈسٹریز ایک طرف، تمام سوچیں ایک طرف ہوگی، ایک انڈسٹری ایک طرف ہے جو میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان کو IMF کے لون سے نکال سکتی ہے، IMF کے پروگرام سے نکال سکتی ہے۔ میرے ساتھ بندے رہیے گا، میرے پروگرام دیکھتے رہیے گا، مائی اوپینین ود شاہد میاں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں نئی تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں اب بھی پازیٹیو سوچتا ہوں، میں اب بھی پازیٹیو دیکھتا ہوں اور سافٹ امیج کے لیے کام کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میرا ملک بہت ترقی کرے گا جب تک اس کے ساتھ پاک فوج ہے، جب تک ہماری سوچ مثبت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔